बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जायदाद की तकसीम से रिलेटेड है कि जायदाद की तकसीम में किस किस्म के मसाइल आते हैं और जायदाद की तकसीम में प्राइवेट पार्टीशन की क्या अहमियत है और जायदाद की तकसीम के लिए आया महकमा माल के पास जाना चाहिए, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो हैं वो कॉम्पिटेंट है या सिविल कोर्ट में सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना चाहिए, प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है, फाइनल डिक्री क्या होती है, लैंड रेवेन्यू एक्ट के एक्ट 1967 में सेक्शन 135 क्या कहता है और सेक्शन 172 क्या कहता है, नक्शा अलिफ बे जीम क्या होते हैं और पटवारी के क्या पावर्स होते हैं, और अगर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इंसाफ ना मिले तो फिर सिविल कोर्ट्स में कैसे इंसाफ आपको मिलेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहती है और क्या पार्टीशन के लिए जायदाद की तकसीम के लिए कोई हद मुकर्रर है कि इस टाइम के अंदर आप लिमिटेशन में आ सकते हैं या लामहदूद टाइम के लिए आप आ सकते हैं। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association. मैंने 2005 में अपनी वकालत का आगाज़ किया नवाब शाह से और 2017 में मैं नवाब शाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना और 2017 में इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और 2017 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूँ। एंड माई मोर देन 1000 केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद and more than 100 cases are reported in PLD Law Books of Pakistan. My three most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063. It is a review jurisdiction case. My second case is PLD 2020 Supreme Court 293, that is bail before arrest case. And my third famous case is reported in PLD 2022 page number 64, that is sacked employees case service matters. मसरूफियत की वजह से कभी कभी मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे हर लेक्चर में यही गुजारिश होती है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आके मंडे टू फ्राइडे मुझसे मुलाकात कर लिया करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर 033326826662 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AC सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो आगे ग्रुप्स में लाइक और शेयर करें। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में काफ़ी लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता हूं तो लॉ स्टूडेंट्स की भी फरमाइश आई और जो लिटिगेंट्स हैं उनकी भी यूट्यूब और फेसबुक पे फरमाइश आई। फेसबुक पे मेरा अकाउंट गुलाम सज्जाद गोपांग AC और GSG लॉ फर्म है। फरमाइश आई कि जायदाद की तकसीम किस तरीके से की जाए। सबसे पहली बात आपने ज़हन में रखनी है कि जायदाद की जो तकसीम है उसके दो कैटेगरीज हैं। एक जायदाद वो है, एक ज़मीन प्रॉपर्टी वो है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो यानी रेजिडेंशियल में आ जाती है, कंस्ट्रक्टेड एरिया में आ जाता है। और तीसरा होता है कि आधी ज़मीन जो है वो राजी जो है वो एग्रीकल्चर में हो और आधी कंस्ट्रक्टेड हो। तो उन सूरतों में दावा तकसीम दायर करना चाहिए अंडर पार्टीशन एक्ट 1863 और या फिर रेवेन्यू कोड में जाया जाए यानी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 135 में। और 172 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती है कि 2012 SCMR पेज नंबर 695 में कमर सुल्तान वर्सेस बीबी सफेदा के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ज़रई ज़मीन की तकसीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ महकमा माल की डोमेन है, उसकी जुरिस्डिक्शन है। इसलिए कि पुराना जितना भी सालों सदियों का रिकॉर्ड है वो महकमा माल के पास ही होता है और वही एप्रोप्रिएट फोरम है अपना एक लोकल कमीशन मुकर्रर करके ज़मीन की नोयत नेचर को डिटरमाइन करने का और फिर फैसला करने का कि इसको
کس طریقے سے اس کی پارٹیشن کی جائے، آیا اس کو نیلام کیا جائے یا اس کو فزیکلی پارٹیشن کر کے قبضہ دیا جائے جو وارثان ہیں۔ اس کے بعد لینڈ ریونیو ایکٹ 1972 اس بار کرتا ہے کہ آپ سیکشن 172 میں بار ہے، یعنی اگر آپ کی زمین ایگریکلچرل لینڈ ہے تو لینڈ ریونیو ایکٹ کا سیکشن 172 بار کرتا ہے، روکتا ہے سول کوڈ کو انٹرفیئر کرنے سے، اور یہ اسپیسیفکلی ایکسکلوسیولی ڈومین ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی۔ اب آ جاتے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹیشن کیا ہوتی ہے۔ پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ 198 کہتی ہے نور محمد ورسز اللہ دتا کے کیس میں کہ پرائیویٹ پارٹیشن ڈز ناٹ ڈٹرمائن دا لیگل رائٹس بٹ سمپلی اٹ انڈیکیٹس دا موڈ آف ڈویژن آف پراپرٹی امنگ دیم۔ محکمہ مال پاکستان جو ہے اس میں کافی ریسرچز آئی ہیں جس کے مطابق پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین جو ادارہ ہے وہ محکمہ مال ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ ہے۔ کئی ججمنٹس میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جو انتقال ایک پٹواری 5 منٹ میں درست کر سکتا ہے، اس کی بدنیتی اور کرپشن کی وجہ سے، فیورٹزم اور نیپوٹزم اور انکمپیٹنسی کی وجہ سے وہی انتقال 5 سال تک ریونیو ڈپارٹمنٹ میں زیر سماعت رہتا ہے، 5 سال سول کورٹ میں، 5 سال اپیلیٹ کورٹ میں، 10 سال ہائی کورٹ میں اور 10 سال سپریم کورٹ میں، یعنی تقریباً صدی پوری بیت جاتی ہے اس 5 منٹ کے غلط انتقال کی وجہ سے یا انتقال نہ کرنے کی وجہ سے، جو پٹواری 5 منٹ میں درست کر سکتا ہے، اور اس کو درست کرتے کرتے پھر سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے صدیاں بیت جاتی ہیں، لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے اولادیں یا اولادوں کی اولادیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں جو ہوتی ہیں، ان کو جا کے انصاف ملتا ہے۔ 15 مارچ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کی ایک شاندار ججمنٹ آئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف نے پارٹیشن کے میٹرز میں، جائیداد کی تقسیم کے میٹرز میں 15 مارچ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں ایک تاریخ ساز ججمنٹ دی۔ یہ کیس ہے سی آر نمبر 212 ڈی آف 2018، فتح کریم اینڈ 2 ادرس ورسز محبوب فوت ہو گیا تھا اور محبوب ڈیسیز تھرو ہز لیگل ایئرز، پھر اس کے وارثان نے یہ کیس دائر کیا۔ پٹیشنر نے دعویٰ حکم امتناعی دائر کیا تھا کو شیئرر کے حساب سے۔ اس میں یعنی 2 طریقے ہیں، ایک تو جو جائیداد کا کو اونر یا کو شیئرر ہے وہ قبضہ لینے کے لیے سوٹ فار پوزیشن تھرو پارٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ دوسرا، دو کوسچن آف لا اس میں ڈٹرمائن کیا گیا کہ کیا اگر دعویٰ دائر نہ کیا جائے تو دعویٰ دائر کیے بنا کیا کوئی کو شیئرر اپنے حصے کی جائیداد پہ اسٹے لے سکتا ہے کہ اس کا جو ساتھی مالک ہے، جو کو شیئرر ہے، وہ اس کی نیچر کو چینج کرنا چاہ رہا ہے، اس پراپرٹی کی جو موڈ ہے اس میں چینجنگ کرنا چاہ رہا ہے، جس سے جو اس کا حصہ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے یا آگے جا کے افیکٹ ہوگا۔ تو اس پوائنٹ پہ سول کورٹ نے اسٹے کا دعویٰ کو اونر کا ڈسمس کیا اور 7-11 میں پلینٹ ریجیکٹ کی، یعنی آگے کیس بڑھا ہی نہیں۔ اس کے بعد اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا اپیلیٹ کورٹ میں، تو اپیلیٹ کورٹ میں ڈسٹرکٹ جج راول پنڈی نے اس کیس کو لیمنی میں ہی اپیل کو ڈسمس کر دیا کہ کو شیئرر اپنی پارٹیشن کے لیے کلیم کر کے دعویٰ تو دائر کر سکتا ہے کہ مجھے قبضہ دیں، لیکن اسٹے نہیں کر سکتا، اسٹے مانگ بھی نہیں سکتا اور عدالت دے بھی نہیں سکتی۔ تو اس کوسچن آف لا کو ڈٹرمائن کیا جسٹس مرزا وقاص رؤف نے 15 مارچ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں سی آر نمبر 212 ڈی آف 2018 میں، جب پٹیشنر نے دعویٰ حکم امتناعی دائر کیا کہ کو شیئرر اور اس کی ملکیت کی جو نیچر ہے اس کو چینج کر رہا ہے،
لہذا اسٹے دیا جائے. سول عدالت نے 7/11 میں پلان ریجیکٹ کی, اپیلیٹ کورٹ نے لیمنی میں ڈسمس کر دی. اس پہ کوشچن یہ تھا کہ ویدر اے کو شیئرر کو اونر کین انسٹیٹیوٹ اے سوٹ فار انجنکشن فار پروٹیکشن آف ہز لیگل رائٹس وداؤٹ سیکنگ پارٹیشن. اور the question was discussed first in 1989. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف نے اس ججمنٹ میں جو آغاز کیا آبزرویشن میں, وہ یہ کیا کہ یہ کوئی نیا کوشچن آف لا نہیں ہے جس کو پہلے ایڈریس نہ کیا گیا ہو. یہ 1989 میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کوشچن کو آنسر کر چکی ہے, اور 1989 ایس سی ایم آر پیج نمبر 130 میں علی گور خان ورسز شیر ایاز کے کیس میں, اور 2003 ایس سی ایم آر 999 میں فتح اینڈ ادرس ورسز غلام محمد کے کیس میں یہ ہولڈ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ سوٹ فار پرماننٹ انجیکشن از مینٹینیبل آن بیہاف آف دا کو شیئرر اینڈ کو اونر, کہ اسٹے بھی دائر کیا جا سکتا ہے اور اپنے شیئر کے حد تک جہاں تک اس کو شیئرر کا رائٹ بنتا ہے اسٹے بھی عدالت اس کو دے سکتی ہے. اب اس میں 2009 ایس سی ایم آر پیج نمبر 688 میں کہا گیا کہ سوٹ انڈر سیکشن 9 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 بھی فائل کیا جا سکتا ہے, اور بائی وے آف سوٹ فار پارٹیشن بھی فائل کیا جا سکتا ہے. یہ دونوں ریمیڈیز کو شیئرر کو اویلیبل ہیں. اگر اس کو شک ہے, اگر اس کو خوف ہے کہ اس کی پراپرٹی پہ نیچر چینجنگ کی جا رہی ہے یا کی جا سکتی ہے, یا اس کو ڈسپوزس کیا جا چکا ہے یا کیا جا سکتا ہے. اس میں کہا گیا کہ کو شیئرر کین ناٹ چینج دا نیچر آف جوائنٹ پراپرٹی وداؤٹ the consent until it is partitioned by the mats and bounds, because each inch of the property is owned by each co-sharer. یہ 2007 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1884 میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا. یہ بھی کہا کہ no change in the nature, no construction, nothing of joint property can be done without the consent of all the co-sharers. However, it would be the matter that the difference in the case is that when co-sharer intends to change the nature of joint property or threatens the other co-sharers to divest the right of any co-sharer in joint property, suit for permanent injunction can be filed and it can be decreed. پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ پیج نمبر 71 میں مسمى سنوبر ورسز عبید اللہ کے کیس میں کہا گیا a co-sharer is entitled to retain the possession of joint property till partition. یعنی اس کو اس بنیاد پہ بھی نہیں نکالا جا سکتا کہ ہم سوٹ فار پارٹیشن فائل کر رہے ہیں یا ریونیو میں ہم نے کوئی درخواست دی ہے یا اس قسم کا کوئی کیس ہم دائر کر رہے ہیں یا چل رہا ہے, تو جب تک آپ ثابت کریں کہ آپ ہمارے ساتھ کو شیئرر ہیں تب تک آپ نکل جائیں. تو سپریم کورٹ پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ پیج نمبر 71 میں فرماتی ہے کہ ایسے کو شیئرر کو نہیں نکالا جا سکتا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹیشن سوٹس کین بی ڈیوائیڈیڈ انٹو بیسیکلی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹیشن سوٹ کین بی ڈیوائیڈیڈ انٹو 3 ٹائپس. نمبر 1 ہے پیور ایگریکلچر پراپرٹی, نمبر 2 ہے ایگریکلچر اینڈ کنسٹرکٹڈ مکس پراپرٹی, اور نمبر 3 ہے پیور کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز یعنی ہاؤسز, شاپس, مارکیٹس وغیرہ. تو ان میں جو پارٹیشن ہے وہ کس طریقے سے ہوگی کہ اگر ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس میں کو شیئرر مسٹ فائل اپلیکیشن بفور دا ریونیو آفیسر, اور اگر کنسٹرکٹڈ ایریا ہے تو پھر سول سوٹ بھی دائر ہو سکتا ہے. اس میں اگر جو پراپرٹی ہے وہ زراعت کی ہے یعنی زرعی پراپرٹی ہے تو ریونیو افسران کو درخواست دائر کرنی ہوگی, اور اگر پراپرٹی کنسٹرکٹڈ ہے تو پارٹیشن ایکٹ 1893 میں
آپ نے سول دعویٰ سوٹ فار پارٹیشن دائر کرنا ہے، جسے کہا جاتا ہے سوٹ فار پوزیشن تھرو پارٹیشن۔ اب اس کا جو پروسیجر ہے، اگر ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس میں پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ پیج نمبر 198 میں سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا ہے کہ جو زرعی زمین ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اور اس میں جو ریونیو اتھارٹیز ہیں ان کے کتنے پاورز ہیں، اور اس پاورز کو کس طریقے سے ایکسرسائز کرنا ہے۔ ایگریکلچر لینڈ میں اپلیکینٹ جو ہے یعنی کو شیئرر ہے ہیز ٹو فائل اپلیکیشن انڈر سیکشن 142 آف لینڈ ریونیوز ایکٹ 1967 اینڈ ریونیو آفیسر ول ہولڈ دی انکوائری۔ اب وہ جو انکوائری کرے گا وہ امپلیٹنگ آل دا نیسسری پارٹیز کرے گا، ساری پارٹیز کو نوٹسز ایشو کرے گا، اس چیز کو انشور کرے گا کہ کوئی پارٹی رہ نہیں گئی، کوئی بھی وارثان کو شیئرر رہ نہیں گیا، اور پھر جو اپنے پٹواری ہے اسے ڈائریکشن دے گا کہ 3 قسم کے نقشے بنائے، یعنی نقشہ الف، نقشہ بے اور نقشہ جیم۔ نقشہ الف جو ہے اٹ شوز دی حصاز آف دا پارٹیز، یعنی جو پارٹیز ہیں ان کے جو شیئرز ہیں، ان کے جو حصے ہیں، وہ نقشہ الف میں پٹواری شو کرے گا، مینشن کرے گا۔ اور نقشہ بے جو ہے اس میں خسرہ وائز جو ان کے شیئر بنتے ہیں اس کو ڈیفائن کرے گا پٹواری۔ اور نقشہ جیم جو ہے جسے نقشہ جدائی بھی کہتے ہیں یعنی سیپریشن، وہ سیپریٹ کر کے بتائے گا کہ ایک پروپوزل دے گا کہ واٹ از دا پروپوزل offered by the revenue authorities to the co-sharers, all the co-sharers regarding the partition or the mutation۔ کس طریقے سے پارٹیشن ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے اس کی جو میوٹیشن ہے وہ ہو سکتی ہے، یہ ایک پروپوزل ریونیو افسر کے سامنے پٹواری رکھے گا۔ اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے جو پارٹیشن کے سوٹ ہیں، یعنی دعویٰ تقسیم کے کیسز میں جورسڈکشن جو ہے اس کا احتیاط کرنی چاہیے کہ کون سی جو پراپرٹی ہے اسے ریونیو اتھارٹی ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، اور کون سی ایسی پراپرٹی ہے جسے ریونیو بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اور سول کورٹ بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر ریونیو اتھارٹیز ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے ایگریکلچر لینڈ کی دعویٰ تقسیم کو یا جائیداد کی تقسیم کو، تو اس کے بعد بھی اگر ریونیو اتھارٹیز فائنل فورم بورڈ آف ریونیو تک بھی، یعنی ڈی سی او سے لے کے آگے بورڈ آف ریونیو، ممبر بورڈ آف ریونیو تک، اگر آپ کو انصاف نہ ملے تب بھی آپ سول کورٹ میں بھی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ میں ریٹ بھی فائل کر سکتے ہیں، یعنی عدالت کے دروازے آپ کے پاس سامنے کھلے ہیں۔ لیکن احتیاط یہ کہا گیا ہے 2012 سپریم کورٹ پیج نمبر 695 میں کہ زرعی زمین میں صرف اور صرف جو ریونیو اتھارٹیز ہیں انہیں اپروچ کیا جائے گا اور وہی پارٹیشن کرے گی۔ 2012 سی ایل سی پیج نمبر 1353 میں جمال الدین ورسز حاجی گل کے کیس میں، پی ایل ڈی 2012 کراچی 241 مسمات فرزانہ ورسز سیٹھی کے کیس میں، 2002 سی ایل سی پیج نمبر 739 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا کیس ہے محمد یونس خان ورسز بورڈ آف ریونیو کے کیس میں یہ کہا گیا کہ پہلے ریونیو افسر کو درخواست دی جائے، پھر اگر وہ سمجھے تو وہ خود اس معاملے کو دیکھے، انکوائری کرے، اور اگر وہ سمجھتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ریونیو افسر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے، سول کورٹ کی ہے، تو وہ چیپٹر کلوز کر کے نہ بیٹھے اپنی رشوت لینے کے لیے، فوری طور پہ اس کی اپلیکیشن کو سول کورٹ کی طرف ریفر کرے۔ یعنی جو ریونیو افسر ہے اسے یہ بھی پاور ہے کہ اس اپلیکیشن پہ خود ڈیسائیڈ کرے انکوائری کر کے، اور اس پہ یہ پابندی ہے، ہی از ڈیوٹی باؤنڈ انڈر دا لا، کہ اگر اس کی ڈومین نہیں بنتی، سول کورٹ کی بنتی ہے، تو یہ میں نے آپ کو ججمنٹس دی، ان کی روشنی میں اس میٹر کو سول کورٹ میں اس نے ریفر کرنا ہے۔ اب نیسسری پارٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ریونیو اتھارٹیز اور جو کو شیئرر جب کیس دائر کرتے ہیں یا اپلیکیشن دیتے ہیں، ان میں بدنیتی یہ ہوتی ہے کہ مس جوائنڈر ہوتا ہے یا نان جوائنڈر ہوتا ہے۔ مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ مس جوائنڈر، مس یعنی کسی چیز کو آپ نے مس کر دیا، یعنی اگر
کسی پراپرٹی کے جائیداد کے 12 مالکان کو شیئرر ہیں تو 12 میں سے 10 کو آپ نے پارٹی بنا دیا، 2 کو چھوڑ دیا تو وہ ہو جاتا ہے مس جوائنڈر آف پارٹیز. اور اگر اس جو جائیداد ہے اس کے کو شیئرر 12 ہیں، آپ نے 12 بھی ڈالے لیکن 12 کے علاوہ 2 ایکسٹرا ڈال دیے جسے اسٹرینجر کہا جاتا ہے ان لیگل لینگویج، کہ جو ارریلیونٹ ہیں، تو وہ نان جوائنڈر میں آ جاتا ہے. مس جوائنڈر یہ ہو جاتا ہے کہ اگر غلط آپ نے ڈال دیے نام تو وہ مس جوائنڈر میں آ جاتا ہے. اور نان جوائنڈر آتا ہے کہ اگر جو نیسیسری پارٹیز ہے، نیسیسری پارٹیز کو شامل نہ کرنا جو ہوتا ہے وہ نان جوائنڈر میں آ جاتا ہے. اب اس مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر آف پارٹیز کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی نیسیسری پارٹی کو شامل نہیں کرتے یعنی نان جوائنڈر کرتے ہیں، یا کسی اسٹرینجر کو کہ جو پارٹی نہیں ہے اس کو اس کیس میں شامل کرتے ہیں جسے مس جوائنڈر آف پارٹیز کہا جاتا ہے، تو سچ سوٹ از ناٹ ایگزیکیوٹیبل، ناٹ مینٹینیبل. 2011 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1460 اور 2007 ایس سی ایم آر پیج نمبر 727 اور 2013 ایم ایل ڈی 708 میں سید امان اللہ ورسز دلبر کے 3 ادرس کے کیس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فرماتی ہیں کہ گریٹ کاشن از ٹو بی میڈ ریگارڈنگ دی پارٹیز. گریٹ کاشن، انتہائی احتیاط رکھنا ہے آپ نے کہ نہ مس جوائنڈر ہو کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ غلط طریقے سے آپ اس کو پارٹی بنا دیں کسی شخص کو، اور نان جوائنڈر بھی نہ ہو کہ جو نیسیسری پارٹی ہے اسے آپ پارٹی نہ بنائیں. اور اگر ایسا کیا تو سوٹ از لائبل ٹو بی ڈسمسڈ آن دا بیسس آف مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر انڈر آرڈر 1 رول 9. اور اگر عدالت چاہے تو انڈر آرڈر رول 1 رول 2 the court is empowered to implead any person as necessary party. اب اس میں فل پارٹیشن اور پارشل پارٹیشن کا ایک سوال آ جاتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بدنیتی کی بنیاد پہ پارٹیشن مجبور ہو کے کرواتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جی جائیداد جو ہے وہ 4 دکانیں ہیں تو 3 دکانوں شو کرتے ہیں اور 1 دکان شو نہیں کرتے کہ اس کو ہم نے کسی طریقے سے سیٹل کر دیا ہے، اس کو انکلوڈ نہ کریں اور 3 دکانوں کا آپس میں پارٹیشن کا کیس بنائیں تاکہ اگر ان میں ہمارا حصہ برابر بھی آ جائے تو وہ جو ایک دکان ہم نے چھوڑی، ایک مکان ہم نے چھوڑا یا زمین کا ایک حصہ چھوڑا تو اس میں ایڈجسٹ ہو کے ہم دوبارہ سے باقی کو شیئرر سے زیادہ حصہ لے لیں. تو پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ 198 میں نور محمد ورسز اللہ دتا کے کیس میں سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ پوری اور مکمل مشترکہ جائیداد کی تقسیم ہونی چاہیے، یعنی پارٹیشن ان ہول از ویلڈ، پارٹیشن ان پارشل از انویلڈ. 2006 وائی ایل آر 2289 اور 1999 وائی ایل آر 2190 میں بھی ہائی کورٹ یہی فرماتی ہے کہ پارٹیشن ہوگی تو پوری ہوگی، پارشل نہیں ہوگی کہ کچھ جائیداد کی پارٹیشن ہو جائے اور باقی رہا دی جائے بدنیتی کی بنیاد پہ. اب کنسپٹ آف اوولٹی آف پارٹیشن جو ہے اس میں آ جاتا ہے جس پہ یہ سارا بیس کرتا ہے. میرے اسٹوڈنٹس نے لا کالجز کے یہ سوال پوچھا کہ کانسیپٹ آف اوولٹی آف پارٹیشن کیا ہوتی ہے. سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ اوولٹی مینس ایکولائزیشن، یعنی ایکولائزیشن چارج کہ کو اونر مسٹ پے ٹو اندر so that each co-sharer receives equal value of whole property. یعنی اس میں اگر 10 شیئرر ہیں تو 9 کو آپ دے دیں، 10ویں کو اگر 1 پیسہ بھی کم دیا یا 1 انچ بھی پراپرٹی کا کم دیا تو وہ جو ٹرو کنسپٹ آف پارٹیشن ہے، جو پارٹیشن ایکٹ کی وزڈم ہے اس کے خلاف ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہے.
اب اگر آپ نے دعویٰ دائر کیا، آپ کو سوٹ فار پارٹیشن آپ نے فائل کیا، اس پہ آپ کو پریلیمنری ڈگری ملے گی پہلے، پریلیمنری ڈگری کے بعد پھر ایویڈنس ریکارڈ ہو کے پھر فائنل ڈگری ملے گی. اس میں آپ 3 چیزیں کلیم کر سکتے ہیں. نمبر 1، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو یعنی پارٹیشن کر کے میرا حصہ مجھے دیا جائے. ہم 3 حصے دار ہیں مکان میں، اس کے 6 کمرے ہیں تو 2 کمرے کے حساب سے مجھے اپنا 2 کمرے دیے جائیں، ایک کو 2 تیسرے کو. یا ایک تو آپ یہ اس میں کلیم کر سکتے ہیں، یا پھر کہ آکشن کر کے اگر پارٹیشنیبل نہیں ہے پراپرٹی تو اس کو نیلام کر کے اس کی جتنی اگر 90 لاکھ بنتی ہے تو 30 لاکھ کے حساب سے مجھے میرا حصہ ان اماؤنٹ دیا جائے. یعنی آپ پوزیشن بھی کلیم کر سکتے ہیں، آپ اماؤنٹ بھی کلیم کر سکتے ہیں. اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کے حصے پہ آپ کا کو شیئرر الیگلی آکیوپائیڈ ہے، اس کے قبضے میں 1 دن رہا، 2 دن رہا، 10 دن رہا، جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کا حصہ آپ کے کو شیئرر کو اونر کے قبضے میں لیگل آکیوپیشن میں جتنے بھی عرصے کے لیے رہا اتنے عرصے کا مین سے پروفٹ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں، اور عدالت نے آپ کو لازمی دینا ہے. مین سے پروفٹ کے لیے خانگی تقسیم بھی ہونا ضروری ہے، اور اس میں بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. اور جو ریونیو کے تھرو کلیم تقسیم ہوگی اس میں بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں، اور سوٹ فار پارٹیشن میں بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. اب خانگی تقسیم کے بارے میں پی ایل ڈی 2007 کراچی 421 ارشاد علی ورسز عاشق حسین کے کیس میں کہتی ہے کہ خانگی تقسیم میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ اس میں کوئی قانونی خلاف ورزی ہوئی ہو. یعنی if private partition has attained finality, then it cannot be challenged in the civil court or in the revenue court. But very important، یہ لازم نہیں کہ پرائیویٹ پارٹیشن ہو گئی اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو وہ چیلنج نہیں کر سکتا. آپ بالکل چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دکھانا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ پارٹیشن ہے اس پہ میں راضی نہیں تھا، اور اگر راضی تھا تو ان شرائط پہ راضی تھا، ان شرائط کی وائلیشن کی گئی یا کسی بھی مروجہ سول قانون کی خلاف ورزی کر کے یہ پارٹیشن کی گئی. 2006 وائل آر پیج نمبر 2341 میں question of possession is critical significance in the private partition. نوید احمد ورسز اقبال بیگم کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی کہ اگر پرائیویٹ پارٹیشن ہو گئی اور کو شیئرز یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے حصے میں ایک مکان آیا، دوسرے کے حصے میں دوسرا، تیسرے کے حصے میں تیسرا، تو اگر کوئی یہ نہ تسلیم کرے کہ جی جو تیسرا مکان ہے وہ نور محمد کے پاس نہیں، ہم نے دیا، اس کے حصے میں نہیں دیا، تو نور محمد اگر کلیم کرتا ہے کہ جی وہ میرے حصے میں آیا تھا تو اس کے لیے جو سب سے بہترین ایویڈنس ثابت کرنے والی ہے وہ اس کی پوزیشن ہے. یعنی جب وہ یہ ثابت کرے گا کہ میں، کیونکہ میرا کلیم یہ ہے کہ پرائیویٹ پارٹیشن 10 سال پہلے ہوئی اور جیسے ہی ہوئی تو پرائیویٹ پارٹیشن کے فوراً بعد سے مکان نمبر 636 میرے قبضے میں تھا اور تب سے لے کے اب تک میرے قبضے میں ہے، تو اس ایویڈنس کو اسٹرانگ سمجھ کے پرائیویٹ پارٹیشن میں وہ کلیم درست قرار دیا جائے گا اور اس کے خلاف جو کلیم ہوگا اسے غلط قرار دیا جائے گا. 2004 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1036 میں کہا گیا کہ پارٹیشن could be claimed by way of joint ownership without limitation of any period. یہ محمد رفیع کا ایک فیمس کیس ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے لیے اور اپنے حصے کے کلیم کے لیے کوئی بھی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ 2 سال بعد بھی یہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، 10 سال بعد بھی آپ اپنی حصے کا کلیم کر سکتے ہیں، 100 سال بعد بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. آپ بھی کلیم کر سکتے ہیں، آپ کے آگے وارثان بھی کلیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. 2010 سی ایل سی 285 لاہور ہائی کورٹ میں عبدالغفار ورسز وقاص احمد کے کیس میں کہا گیا کہ کو شیئرر
impossesses in khata has the right to sell his share of property. اب اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ کیا کو شیئرر کے پاس اختیار ہے کہ کیا وہ سیل بھی کر سکتا ہے اپنی پراپرٹی کو یا نہیں کر سکتا. تو 2010 CLC 285 لاہور ہائی کورٹ فرماتی ہے عبدالغفار ورسز وقاص کے کیس میں کہ وہ شیئرر جو ساتھی مالک ہے وہ مشترکہ جائیداد میں سے اپنا حصہ آگے سیل کر سکتا ہے, اور جس کو سیل کرے گا وہ اس کی جگہ پہ کو شیئرر بن جائے گا, اس کی جگہ پہ کو اونر بن جائے گا. اب اس میں جو 2 سٹیجز آ جاتے ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے, جو 2 راؤنڈ آف لیٹیگیشن آ جاتے ہیں. پہلے آ جاتا ہے پریلیمنری ڈکری اور اس کے بعد آ جاتی ہے فائنل ڈکری. جو پریلیمنری ڈکری ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے آن دا بیسس آف جورسڈکشن, on the basis of number 1 jurisdiction, number 2 entitlement, co-ownership of properties, and number 3 other merits of the case, جیسے کہ مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر. یعنی جو پریلیمنری ڈگری ہے وہ ایک ٹینٹیٹو قسم کی ڈگری ہے, وہ ایک ابتدائی ڈگری ہے. اس میں ابتدائی قسم کے جو سوالات ہیں ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا, اور پھر جب فائنل ڈگری ہوگی تو اس میں پورے کی پوری ایویڈنس ڈسکس ہوگی, پورے ایشوز فریم ہوں گے. یعنی ریٹن ایک دعویٰ دائر ہوا, سول ٹرائل کا پروسیجر میرے یوٹیوب کے چینل پہ لیکچر میں اویلیبل ہے کہ سول ٹرائل کیسے ہوتا ہے. یعنی پہلے دعویٰ دائر ہوگا, پھر سے اگر مینٹینیبل سمجھا گیا تو ایڈمٹ نوٹس ہو جائیں گے, پھر سمن پہ جواب دعویٰ یعنی جو مدعا علیحان آئیں گے تو جواب دعویٰ دیں گے یا 7-11 دیں گے, یا کچھ جو ایکس پارٹی ہو جائیں گے جو جواب دعویٰ دینا نہیں چاہیں گے یا جان بوجھ کے دور رہنا چاہیں گے. اس کے بعد ایشوز فریم ہو جائیں گے, اور ایشوز کے بعد ایویڈنس ہوگا, پھر 1 to 1 ایشوز جو ہے وہ ثابت ہوتے جائیں گے. لوکل کمیشن مقرر کیا جائے گا, لوکل کمیشن مقرر کر کے ایک رپورٹ دی جائے گی کہ واٹ از دا نیچر آف دا پراپرٹی, کیا اس کو پراپرٹی کو آکشن کرنا چاہیے یا اس کی پارٹیشن ممکن ہے, اور اگر ممکن ہے تو کس طریقے سے ممکن ہے, اور اگر پارٹیشن نہیں ہو سکتی تو اس پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے, اس کی ایویلیویشن کی جائے گی, اور ایویلیویشن کر کے مارکیٹ ویلیو اس کی ایویلیویٹ کر کے عدالت میں لوکل کمیشن ایک رپورٹ جمع کرے گا. بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیرینس جو لائرز ہیں انہیں یا کبھی کبھی جو عملہ ہوتا ہے عدالتوں کا, ان میں سے کسی کو لوکل کمیشن ایسے سینسٹیو کیسز میں مقرر کر دیا جاتا ہے, پھر یا تو وہ رشوت لے کے غلط رپورٹ بنا دیتے ہیں یا وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہوتے اور وہ اپنی انکمپیٹنسی کی وجہ سے ایک غلط رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈسپیوٹ بڑھتا جاتا ہے. کبھی ایک فریق کو اعتراض ہوتا ہے, کبھی دوسرا فریق اعتراض کرتا ہے, پھر ایک لوکل کمیشن اپوائنٹ ہوتا ہے, پھر دوسری رپورٹ آتی ہے, پھر تیسری آتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک انتہائی کمپیٹنٹ پروفیشنل وکیل کو لوکل کمیشن اپوائنٹ کرنا چاہیے کہ جو ان ریونیو میٹرز کا ایکسپرٹ وکیل ہو اور ایک ریپیوٹیڈ پرسنالٹی ہو کہ جو نہ انکمپیٹنٹ ہو اور نہ ہی کرپٹ ہو. تو اس سے آپ کا جو یہ دعویٰ ہے, یہ کیس ہے, یہ کافی جلدی ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اس کے بعد جب آپ دعویٰ ہو گیا, دعویٰ ڈگری ہو گیا, ڈگری ہونے کے بعد پھر ایگزیکیوشن فائل ہوتی ہے. جو جس کے خلاف یہ دعویٰ ہوتا ہے ڈگری, وہ اپیل میں اس کو چیلنج کر سکتا ہے, اور جو ڈگری ہولڈر ہوتا ہے جس کے فیور میں دعویٰ دائر ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایگزیکیوشن فائل کرتا ہے. اب اجرا بھی چلتی رہتی ہے, اپیل بھی چلتی رہتی ہے, اور پھر جب یہ فائنل ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ایگزیکیوشن جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. اس میں سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ اگر یہ جو میں نے آپ کو 4-5 پوائنٹس بتائے ان کی احتیاط کر لی جائے تو یہ جو سالوں لگ جاتے ہیں کیسز میں, ان کیسز کو اتنے سال نہ ہی لگیں گے اور یہ کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. سب سے پہلے جورسڈکشن کو چیک کیا جائے کہ جورسڈکشن کس, یعنی جورسڈکشن بھی میرے 3 لیکچرز میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے لیگل جورسڈکشن اور ایک ہوتی ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن. لیگل جورسڈکشن یہ ہے کہ ریونیو کا کیس آپ یعنی ایگریکلچر جو زمین ہے اس کا کیس آپ سول کورٹ میں دائر کر دیں تو اٹ از بارڈ
بائی دی لیگل جورسڈکشن. اور اگر ریونیو کا کیس آپ اس کا سول کوڈ کا کیس آپ ریونیو کوڈ میں کر دیں تو دیٹ از بارڈ بائی لیگل جورسڈکشن. اور اگر کراچی کا کیس آپ حیدرآباد میں دائر کر دیں یا لاہور کا کیس اسلام آباد میں دائر کر دیں تو دیٹ سوٹ از بارڈ بائی ٹیریٹوریل جورسڈکشن. اس کے بعد پارٹیز میں نے آپ کو بتایا کہ مس جوائنڈر اینڈ نان جوائنڈر اگر ان سے ہٹ کر رہا ہے سوٹ تب بھی آپ کا دعویٰ جو ہے وہ ڈیلے ہوگا اور اس میں دیر ہوگی. اور پھر فائنلی یہ کہ جو لوکل کمیشن ہے اسے اگر صحیح طریقے سے کمپیٹنٹ بندے کو مقرر کر دیا جائے تو پھر ان کیسز میں جلدی فیصلے آنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.